नहायत से एक और कहानी लेकर आई हूँ। इसका उन्वान है मैं कत्ल करने चला था। वो 8-9 साल से कराची में रहता है, किसी की टैक्सी चलाता है। उसका नाम कादरुल हक है। उम्र 50 और 60 के दरमियान है। उसने हमारी कॉलोनी में एक क्वार्टर किराए पर ले रखा है। उसका एक बेटा जवान है, बाकी बच्चे छोटे हैं और उसकी बीवी बंगाली है। हमने कादरुल हक और उसके ख़ानदान की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। कराची में यही दस्तूर है कि पड़ोसी एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं दिया करते। हम तो उसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे। इतना ही मालूम था कि वो टैक्सी ड्राइवर है। एक शाम मैं अपने 3 दोस्तों के साथ क्लिफ्टन गया। हम सब नौजवान हैं। छेड़छाड़ और शरारत से हम बाज नहीं रह सकते। हम बस से क्लिफ्टन उतरे तो एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से 2 लड़कियां निकली। टैक्सी ड्राइवर कादरुल हक था। मेरे एक दोस्त ने लड़कियों पर एक फ़िक्रा चुस्त दिया, दूसरे ने उनके बिल्कुल करीब जाकर कुछ कह दिया। लड़कियां पंजाब की रहने वाली थीं। शर्मा कर वहाँ से खिसक जाने की बजाय उन्होंने मेरे दोस्तों पर जवाबी हमला कर दिया। वो दोनों हम चारों से ज़्यादा सेहतमंद और तवाना थी। उन्होंने पंजाबी ज़बान में हमें ऐसी सुनाई कि हमारा पसीना निकल आया। अगर वो हम पर टूट पड़ती तो हम चारों दुबले पतले से लड़के उनसे पिटाई करा लेते, उनका मुकाबला न कर सकते। हम चूँकि मुजरिम थे इसलिए भी कुछ नहीं कर सकते थे। कादरुल हक टैक्सी से निकल आया और हमसे कहा, तुम चारों एक एक थप्पड़ भी नहीं सह सकते, फ़ौरन भागो यहाँ से। और हम वहाँ से भाग गए। दूसरे तीसरे दिन का ज़िक्र है कि मैं सुबह सवेरे नाश्ते का सामान लेने के लिए घर से निकला तो कादरुल हक अपने क्वार्टर से निकला। उसने मुझे पहचान लिया, मुस्कुरा कर मुझे सलाम किया, हाथ मिलाया। बेटा, तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे बच्चे भी हो। अगर मुझे मौका दो तो कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम शायद कॉलेज में पढ़ते हो। मैं अपनी टैक्सी का नंबर पहचानने के सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ सकता। मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ है जो तुम्हारे ऊपर रखना चाहता हूँ। वो ठीक कह रहा था। मैंने हाल ही में बीए का इम्तिहान दिया है और वो अनपढ़ आदमी है। मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन 2 वजूहात थी जिनसे मजबूर होकर मैंने उसे कहा कि वो जब कभी फारिग हो मुझे बुला ले। एक वजह ये थी कि मुझ में गुरूर और तकब्बुर नहीं, और दूसरी ये कि उसने ऐसे अजीब अंदाज में बात की कि मैं उसे टाल ना सका। उसके लहजे में प्यार था। वो दिलचस्प आदमी मालूम होता था। मैं समझ गया कि वो मुझे नसीहत करेगा कि लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। फिर उसके साथ मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई। बात वही निकली। वो मुझे नसीहत करना चाहता था कि लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन उसने जिस सलीके से बात की उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। उन 2 लड़कियों को देखकर तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आई थी? मुझे मालूम है कि तुम्हारी एक जवान बहन है। तुम लोगों की बहनों को छेड़ते हो, उनका पीछा करते हो, और लोग तुम्हारी बहन को छेड़ते और उसका पीछा करते हैं। वो तो पंजाब की लड़कियां थीं। अगर मैं दरमियान में ना आ जाता तो वो तुम्हारी मुरम्मत कर देती। तुम्हारी बहन में इतनी दलेरी नहीं है। ये कहकर वो चुप हो गया और उसने ऐसी बात कही जिसने मेरा खून गरमा दिया। उसने कहा, तुम्हारी बहन को कोई लौंडा आसानी से फांस भी सकता है। अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती थी। दिमाग में कोई जवाब आता ही नहीं था। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। 2 बातें कहूँगा। एक ये कि हर लड़की को अपनी बहन समझो, और दूसरी बात, हमेशा याद रखो कि खुदा ने हर इंसान को नेक कामों के लिए पैदा किया है। ये खुदा की मर्ज़ी है। मालूम नहीं खुदा तुमसे कौन सा नेक काम कराना चाहता है, लेकिन तुमने अपना दिमाग गुनाहों की तरफ लगा दिया है। खुदा नाराज़ होकर तुम्हें गुनाहों में डबो देगा, फिर तुम नेकी से महरूम हो जाओगे। ये कहकर उसने अजीब सी बात कही। कहने लगा, इस शहर में ना कोई बिच्छू नज़र आता है, ना कोई सांप जो गुनाहगारों को गुनाहों से रोक ले। बिच्छू और सांप?
یہ لوگوں کو گناہوں سے کس طرح روک سکتے ہیں جس طرح مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا اور ایک کہانی سنا دی جو اس کی آپ بیتی ہے۔ یہ میں آپ کو اسی طرح سنا دیتا ہوں جس طرح اس نے مجھے سنائی تھی۔ اس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر رہا ہوں۔ میں آسام کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 14-15 سال ہوئی تو میری ماں مر گئی۔ باپ نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ آسام والوں کے رنگ گورے چٹے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی نوجوان تھی اور رنگ کی وجہ سے خوبصورت بھی تھی۔ اس نے میرے باپ کو اپنا غلام بنا لیا۔ میرا باپ اس وقت بہت بوڑھا نہیں تھا، اس کی عمر شاید 40 سال نہیں ہوئی تھی۔ ہم دیہاتی لوگ تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے اور محنت مزدوری بھی کرتے تھے۔ عورتوں کو وہاں مردوں کے ساتھ بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں شہزادی بن کر آئی۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ اپنے کام مجھ سے کراتی تھی۔ پانی بھی مجھے بھر کر لانا پڑتا تھا، یہ کام عورتوں کا ہوتا تھا۔ وہ چشمے، ندی یا کنویں سے پانی لایا کرتی تھی۔ پھر اس جوان سوتیلی ماں نے کپڑے بھی مجھ سے دھلوانے شروع کر دیے۔ میں اس سے تنگ آ گیا اور ایک روز کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے اپنا کام کرانا چاہتی ہو تو میرے باپ سے کہو کہ وہ مجھے دوسرے کام نہ بتایا کرے۔ اس پر ہم دونوں میں ناراضگی شروع ہو گئی۔ اس نے میرے باپ کو میرے خلاف کر دیا۔ باپ پر اس کا اثر تھا، وہ میرے خلاف ہو گیا۔ میری اپنی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں اس کا اکیلا بچہ تھا۔ وہ مر گئی تو میں پیار کا پیاسا ہو گیا۔ ماں کی موت کا دل میں بہت غم تھا۔ باپ نے مجھے پیار دینے کی بجائے میرے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ میں نے بغاوت شروع کر دی۔ باپ نے مجھے مارا پیٹا اور ایک روز میں گھر سے نکل گیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر محنت مزدوری کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کروں گا اور پیسے کماؤں گا۔ اس لڑکی کی غلامی اور باپ کی مار پٹائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں شیلانگ چلا گیا جو آسام کا ایک بڑا شہر ہے۔ میں کسی امیر گھرانے کا لڑکا نہیں تھا جسے کوئی تکلیف ہوتی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزرے۔ دن کو کچھ ملا تو کھا لیا اور رات کو کہیں بھی آسمان تلے لیٹے اور سو گئے۔ ایک روز ایک انگریز فوجی افسر کا سامان اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ اردو بولتا تھا اور ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی زبان کے علاوہ پٹھانوں کی طرح اردو بول لیتے تھے۔ تم آج میرا رنگ دیکھ رہے ہو۔ 15-16 سال کی عمر میں میرا رنگ اس سے زیادہ گورا تھا۔ میں نے انگریز کا سامان اس کے بنگلے تک پہنچایا تو اس نے پوچھا کہ میں یہی کلیوں کا کام کرتا ہوں یا کسی کے گھر کبھی نوکری بھی کی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر سے سوتیلی ماں اور اپنے باپ کے ظلم سے بھاگا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کہیں نوکری مل جائے۔ اسے شاید میرا رنگ روپ پسند آ گیا تھا یا اسے واقعی نوکر کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے جھاڑ پونچھ اور بوٹ پالش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا ایک اردلی بھی تھا جو ہندوستان کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کا ایک خانسامہ بھی تھا۔ ان دونوں نے مجھے سمجھا دیا کہ انگریزوں کی نوکری کس طرح کی جاتی ہے۔ انہوں نے بوٹ پالش کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، جھاڑ پونچھ بھی سکھا دی۔ مجھے یہ نوکری پسند آ گئی۔ اس بنگلے کے قریب 3-4 اور بنگلے تھے، ان سب میں انگریز رہتے تھے۔ ان کے بھی نوکر، اردلی اور خانسامے تھے۔ ان لوگوں کو جب فرصت ہوتی تو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے اور خوش گپیوں سے دل بہلاتے تھے۔ وہ بہت گندی اور بری باتیں کرتے تھے، تاش بھی کھیلتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے صاحب لوگوں کی بوتلوں سے تھوڑی تھوڑی شراب چرا لاتے اور اسے وہاں کی بنی ہوئی دیسی شراب میں ملا کر پیتے تھے۔ میں نے پہل شراب نہیں پی کیونکہ میں مسلمان تھا، لیکن ان میں بڑی عمر کے جو آدمی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تم کوئی اعلیٰ قسم کے مسلمان تو نہیں، پیو۔ میں نے بھی پینی شروع کر دی۔ یہ لوگ جوا بھی کھیلتے تھے، انہوں نے مجھے بھی جوئے میں شامل کر لیا۔ مجھے پہلی تنخواہ ملی، وہ انہوں نے جیت لی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ان میں سے ایک سے کچھ پیسے ادھار لیے۔ میں نے 2 بازیاں جیتیں اور ادھار اتار دیا۔ اس جیت ہار نے مجھے جوئے کا عادی بنا دیا۔ نوکری کو ابھی 2 مہینے پورے ہوئے تھے۔ دوسرے مہینے کی تنخواہ ملی تو وہ ایک ہی رات میں ہار دی۔ ادھار لیا تو یہ رقم بھی ہار دی۔
مجھے اور ادھار کسی نے نہ دیا۔ تم نہیں جانتے کہ جوئے باز جب ہار جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ میری عمر ابھی کچی تھی، میرا تو بہت برا حال ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاری ہوئی رقم ضرور واپس لوں گا، لیکن میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا صاحب اکیلا رہتا تھا، اس لیے سارے پیسے اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ ایک روز اس نے کچھ پیسے جو نوٹ تھے الماری میں رکھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے کہیں سے بلاوا آ گیا اور وہ دوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس وقت جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ ادھر آسام اور برما میں کوئی جنگ نہیں تھی۔ میرا صاحب چلا گیا تو مجھے یاد آیا کہ اس نے کپڑوں والی الماری میں پیسے رکھے تھے۔ میں نے اچھا برا بالکل نہیں سوچا۔ میں نے الماری کا ایک کواڑ ذرا سا کھولا، نوٹ پڑے نظر آئے۔ پوری الماری کھولے بغیر میں نے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جو ہی ہاتھ نوٹوں تک پہنچا، میری درمیانی انگلی میں سوئی سی اتر گئی۔ اس قدر زیادہ درد ہوا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں جان گیا کہ یہ سوئی نہیں، کسی زہریلی چیز کا ڈنک ہے۔ میں نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا، الماری پوری کھول کر دیکھی۔ وہاں ایک بچھو ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ انگریزوں کے یہ بنگلے شہر سے کچھ دور جنگل کے علاقے میں تھے۔ وہاں سانپ اور بچھو اکثر نظر آتے تھے۔ جس بچھو نے مجھے کاٹا وہ جامنی رنگ کا زہریلا بچھو تھا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ زہر میرے بازو کے اندر جا رہا ہے۔ نوٹ وہیں پڑے رہے۔ میری چیخیں سن کر اردلی اور خانسامہ دوڑے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ اردلی نے الماری میں دیکھا اور اس نے بچھو کو مار دیا۔ خانسامہ نے ایک بلیڈ سے وہ جگہ ذرا کاٹ دی جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ اوپر سے بازو دبا دبا کر میرا خون نکالنے لگا۔ مجھے فوجیوں کے ہسپتال میں لے گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ خدا نے مجھے زندگی دی، میں بچ گیا، لیکن 1 مہینہ مجھے چکر آتے رہے۔ زہر خون میں چلا گیا تھا۔ 2-3 مہینے بعد میرے صاحب کی وہاں سے بدلی ہو گئی۔ اگر وہ برما یا ہندوستان جاتا تو مجھے ساتھ لے جاتا۔ وہ سمندر پار جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بے روزگار ہو گیا۔ ادھر ادھر جو مزدوری ملی کرتا رہا۔ اسی دوران ایک آدمی نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ وہ ایک جھونپڑے میں اکیلا رہتا تھا۔ میرے ساتھ وہ چھوٹے بھائیوں اور بیٹوں کا سا سلوک کرتا تھا، لیکن وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ پہل وہ مجھے کہتا رہا کہ کہیں نوکری دلا دے گا۔ پھر اس نے میرے ساتھ نوکری کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، بلکہ اس نے مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ رازنی اور چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا۔ اس کام کا اسے شاید پورا تجربہ نہیں تھا۔ اس نے ایسے اچھے لہجے میں مجھے ان جرائم کے فوائد بتائے کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ان پڑھ اور کچے دماغ کا نوجوان تھا۔ اس نے مجھے زبانی ٹریننگ دی اور ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی شہر میں کوئی مال بیچ کر کل واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت دیہاتی علاقے میں سڑکیں اور موٹریں نہیں تھیں۔ لوگ خچروں، گھوڑوں وغیرہ پر دیہاتی علاقے میں سفر کرتے تھے۔ میرے استاد نے بازار میں پیچھا کر کے معلوم کر لیا تھا کہ وہ مال بیچ چکے ہیں اور اگلے روز خچروں پر واپس جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس راستے سے جا رہے ہیں اور کس وقت جا رہے ہیں۔ اس نے انہیں راستے میں لوٹنے کی اسکیم بنائی اور مجھے بتایا کہ وہ تاجر ہیں اور تاجر عموماً ڈرپوک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس چاقو ہوں گے، ہم انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر ان سے سب کچھ نکلوا لیں گے۔ وہ بڑے لمبے 2 چاقو لے آیا اور مجھے بتاتا رہا کہ رازنی کس طرح کی جاتی ہے۔ دوسرے دن وہ پہلے بازار گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے یہ کس طرح معلوم کیا کہ وہ تینوں آدمی فلاں وقت جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔
بہت دور پہاڑی علاقے میں ایک جگہ ایسی آ گئی جس کے ادھر ادھر چٹانیں اور جنگل تھا۔ ایک لمبی چٹان نے راستے کو اس طرح 2 حصوں میں کاٹ دیا تھا کہ دونوں طرف سے جایا جا سکتا تھا۔ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ تینوں کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ چٹان کی اس طرف کھڑا رہے گا اور میں چٹان کی دوسری طرف چلا جاؤں۔ وہ جس کی طرف آئیں وہ دوسرے کو آواز دے کر بلا لے۔ وہ جگہ چٹانوں اور درختوں نے گھیر رکھی تھی۔ میں دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں جب میں اکیلا کھڑا ہوا تو میں اس جرم سے ڈرنے لگا۔ میں نے ایک چوری کی تھی جس کی سزا وہیں مل گئی تھی۔ میں نے چوری کا خیال بھی کبھی دل میں نہیں آنے دیا تھا۔ میرے استاد نے مجھے ایسی اچھی باتیں بتائی تھیں کہ میں نے اس کے تصور سے دل کو خوش کر لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دولت آ گئی جو ہم لوٹنے والے تھے۔ بہت سارا وقت انتظار میں گزر گیا۔ ویسے ہی میری نظر سامنے ایک درخت کے نیچے گئی۔ وہاں ایک سیاہ سانپ پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اسی قسم کا ایک اور سانپ آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ یہ جوڑا تھا۔ وہ مجھ سے 20-22 قدم دور تھے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے بچھو کا ڈنک یاد آ گیا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پتھر ماروں تو سانپ بھاگ جائیں گے۔ میرے دل میں یہی خوف بیٹھ گیا کہ ایک چوری کرتے بچھو نے ڈس لیا تھا، اب اس سے بڑا جرم کرنے آیا ہوں تو 2 سانپ آ گئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان سانپوں کو خدا نے بھیجا ہے۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں سن ہو کر کھڑا رہا۔ مجھے دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ادھر آ جاؤ۔ میں خاموش کھڑا رہا، منہ سے آواز نکالتے بھی ڈر رہا تھا کہ دونوں سانپ میری طرف آ جائیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ ادھر سے خچروں کے پاؤں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میں جم کر کھڑا رہا۔ سانپ آپس میں کھیل رہے تھے۔ ادھر ادھر سے گزرنے کا راستہ کافی کھلا تھا لیکن میں وہاں سے ہلتا نہیں تھا۔ صرف اتنی حرکت کی کہ جس درخت کے نیچے میں کھڑا تھا اس کی اوٹ میں ہو گیا اور نظریں سانپوں پر لگائے رکھی۔ چٹان کی دوسری طرف مجھے کچھ شور سا بھی سنائی دیا۔ خچر شاید رک گئے تھے۔ ذرا دیر بعد خچر بہت تیز چل پڑے اور ان کے پاؤں کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں۔ مجھے امید تھی کہ میرا استاد ادھر آئے گا، پھر معلوم نہیں کیا ہوگا۔ جو سانپ وہیں ادھر ادھر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا ایک طرف کو تیزی سے چلا گیا، دوسرے نے پھن پھیلا رکھا تھا۔ اس نے جانے والے کو دیکھا تو وہ بھی پھن سمیٹ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ فوراً ہی دونوں غائب ہو گئے۔ میں دوڑ پڑا، مگر دوسری طرف پہنچا تو میرا دل بڑے زور زور سے اچھلنے لگا۔ خوف نے میرا گلا گھونٹ لیا۔ میرا استاد اوندے منہ پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ چکا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اس کا چاقو قریب ہی پڑا تھا۔ میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ اس نے ان 3 آدمیوں کو اکیلی روکا اور انہیں چاقو سے ڈرایا ہوگا۔ وہ تینوں خچروں سے اتر آئے ہوں گے اور اسے ڈنڈوں وغیرہ سے مار ڈالا ہوگا۔ زخم اور چوٹیں ڈنڈوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کی لاش دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ جنگل اور بیابانوں میں رقم اپنے ساتھ لے کر چلنے والے ڈرپوک نہیں ہو سکتے اور وہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے ہوں گے۔ مجھے سانپوں نے موت سے یا اس جرم سے بچا لیا لیکن اپنے استاد کی لاش نے میرے ہوش گم کر دیے۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا کروں۔ یاد نہیں کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھا رہا۔ وہاں قریب سے راستہ مڑتا تھا۔ میں نے سر نیچے کو رکھا تھا۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا سر اٹھایا۔ 2 آدمی کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرے نے بہت سے مرے ہوئے پرندے رسی سے بندھے ہوئے اٹھا رکھے تھے۔ وہ شکار کھیل کر آئے تھے۔ بندوق والے نے بندوق کی نالی میرے قریب کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ کس نے مارا ہے اسے؟ میں نے اسے نہیں مارا، میں نے گھبرا کر کہا۔ معلوم نہیں کہ کون ہے، یہ میرا دوست ہے، خدا کی قسم اسے میں نے نہیں مارا۔ میری گھبراہٹ اور بے تکے جواب نے انہیں شک میں ڈال دیا۔
مجھے اپنے آگے لگا کر شہر لے گئے اور پولیس اسٹیشن لے جا کر تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمام راستہ بندوق کی نالی میری پیٹھ کے ساتھ لگی رہی۔ انہوں نے تھانے دار کو بتایا کہ یہ لڑکا ایک لاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تھانے دار کو بھی میں نے جو جواب دیا وہ شک پیدا کرتا تھا۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ لاش وہیں پڑی تھی۔ میں نے تھانے دار کو صاف بات بتا دی، یعنی یہ کہ ہم 3 آدمیوں کو لوٹنے آئے تھے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے سانپوں نے روکے رکھا۔ پولیس مجھ پر اعتبار کیوں کرتی؟ ثبوت کی ضرورت تھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن میں قید کر دیا گیا۔ تھانے دار ان 3 آدمیوں کا سراغ لگانے لگا جو مال بیچ کر گئے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس کے پاس مال بیچا اور مال کیا تھا۔ مجھے پولیس اسٹیشن میں بہت بری طرح مارا پیٹا گیا۔ تیسرے دن بازار سے ان آدمیوں کا سراغ مل گیا۔ پولیس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 2 دنوں میں ان آدمیوں کو پولیس تھانے میں لے آئی۔ میرا استاد شاید لاوارث تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش پولیس کو دی گئی تو کوئی بھی لاش لینے نہ آیا۔ پولیس نے معلوم نہیں اسے دفن کر دیا یا جلا دیا۔ ان 3 آدمیوں کو میرے سامنے کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ یہی تھے وہ آدمی۔ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا کہ میں نے نہیں پہچانتا۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کسی کو نہیں مارا اور وہ اس راستے سے واپس گئے ہی نہیں۔ مجھے جو شکاری پولیس اسٹیشن لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس راستے سے گزرتے کوئی ایسے آدمی نہیں دیکھے جو خچروں پر سوار ہو۔ میرے جسم کو پولیس نے توڑ دیا تھا اور میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ میں صرف روتا اور قسمیں کھاتا تھا۔ جو قتل ہو گیا تھا وہ بھی لاوارث تھا اور میرا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں ویسے ہی پولیس اسٹیشن میں پڑا رہا۔ کبھی مجھے قید سے نکال کر پولیس اسٹیشن کی صفائی پر لگا دیتے، کبھی تھانے دار اپنے گھر لے جا کر مجھ سے اپنے باغیچے میں کام کراتا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہتا کہ مجھے چھوڑ دے، مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ البتہ اس نے میری مار پٹائی ختم کر دی۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو تھانے دار نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اس شرط پر چھوڑ دے گا کہ میں وہاں سے بھاگوں نہیں اور اس کے بتائے ہوئے کام کروں۔ اسے شاید یقین آ گیا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، اور شاید اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے کام کا آدمی ہوں۔ وہ مجھے وہاں مفت نہیں رکھ رہا تھا، کہتا تھا کہ روٹی، کپڑا اور اجرت ملتی رہے گی۔ میرے دونوں کام ہو گئے، رہائی بھی مل گئی اور نوکری بھی۔ کام شریفوں والا نہیں تھا۔ ایک آدمی کو میرا استاد بنا دیا گیا۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ پولیس کو خفیہ آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو شہر اور ارد گرد کے علاقے کی خبر رکھتے ہیں اور مشکوک آدمیوں کی رپورٹیں تھانے دار کو دیتے رہتے ہیں۔ یہاں کراچی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کام کی ٹریننگ لے لی۔ ایک روز ایک آدمی پولیس اسٹیشن میں آیا۔ راہزنوں نے اسے لوٹ لیا تھا۔ تھانے دار نے اس کی رپورٹ لکھی اور اسے رخصت کر دیا۔ 4-5 دنوں بعد تھانے دار نے مجھے ایک گاؤں کا نام بتایا، راستہ بھی بتایا اور ایک آدمی کا حلیہ بھی بتایا، اور کہا کہ اسے کہنا کہ مجھے راج نے بھیجا ہے، اور کیا بات ہے کہ تم نے اتنے دن گزار دیے ہیں۔ میں اس گاؤں میں چلا گیا اور وہ آدمی بھی مل گیا۔ میں نے اسے تھانے دار کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں شک ہے تو پولیس اسٹیشن چلے چلو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 400 روپے دے کر کہا کہ انہیں کہنا کل 1200 تھا۔ میں نے یہ رقم تھانے دار کو لا کر دے دی۔ اس میں سے اس نے 25 روپے مجھے دیے۔ جس آدمی نے رازنی کی رپورٹ درج کرائی تھی وہ کئی بار میری موجودگی میں تھانے دار کے پاس آیا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کتنی رقم نکلی ہے۔ اس نے کہا 1200 روپے۔ وہ آتا رہا اور مایوس ہو کر جاتا رہا۔ پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ میں 1 سال تھانے دار کے پاس کام کرتا رہا۔ چوری اور رازنی کے کئی اور وارداتیں ہوئیں جن میں آدھے مجرم پکڑے گئے، باقی معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ کون ہیں نہیں پکڑے گئے، کیونکہ میں ان کے پاس جا کر تھانے دار کا حصہ لے آتا تھا۔
میں نے 3-4 بار اسے کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں، اس لیے مجھے چھٹی دے دے۔ اس نے جواب میں ہر بار کہا تو چلو اندر، تمہارا قتل کا کیس تو میں نے بڑی مشکل سے دبا رکھا ہے، کہتے ہو تو کل کورٹ میں لے جا کر سزائے موت دلا دوں گا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تھانے دار کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ڈاکو اور رازن اس کے ہاتھ میں تھے، قانون اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھ میں اتنی عقل تو تھی نہیں کہ میں اسے کہتا کہ 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے تم نے قتل کا کیس گول کر رکھا ہے، اور میں ان تمام مجرموں کو جانتا ہوں جن سے تم ہر واردات کا حصہ لیتے ہو، مگر میں اس سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کے آگے اونچی سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، جنگ برما کی طرف بھی آ گئی۔ اس کا ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ برما سے لوگ جو آسام، بنگال اور ہندوستان کے رہنے والے تھے اور وہاں کاروبار اور ملازمت کرتے تھے، پا پیادہ بھاگے آ رہے تھے۔ جاپان کی فوجیں برما میں آ گئی تھی۔ اس وقت برما انگریزوں کے پاس تھا۔ ان کی فوج کو جاپانیوں نے بہت بری شکست دے کر بھگا دیا۔ لوگوں کے قافلے اور کنبے سخت بری حالت میں بھاگے آ رہے تھے۔ آسام میں ابھی گڑبڑ نہیں تھی، وہاں کے لوگوں پر خوف و ہراس چھا گیا۔ ایک روز تھانے دار نے رات کے وقت مجھے اپنے گھر بلایا۔ اس کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو، تھانے دار نے مجھے کہا۔ ایک اور آدمی کو قتل کر دو تو تمہارے پہلے قتل کے کاغذات تمہارے سامنے جلا دوں گا، اور جو انعام مانگو گے ملے گا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں نے ایک بار پھر قسمیں کھائیں کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔ تھانے دار نے پھر اپنی دھمکی دہرائی اور اس کے دوست نے روپے پیسے کا لالچ دیا۔ تھانے دار نے یہ بھی کہا کہ کام کر دو گے تو انعام بھی ملے گا، اور قتل کے کیس سے بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاؤ گے۔ اگر بھاگو گے تو 1 دن میں پکڑے جاؤ گے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میرا جال کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اب تم قتل کی جو واردات کرو گے اس میں تمہیں پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ ان دونوں نے مجھے تیار کر لیا۔ طے یہ ہوا کہ وہ آدمی مجھے اپنے گاؤں لے جائے گا، جسے قتل کرانا ہے وہ آدمی مجھے دکھائے گا، اسے کسی طرح باہر لائے گا اور میں اسے قتل کر کے بھاگ آؤں گا۔ میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے کہا کہ وہ مجھے صاف صاف بتا دے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ آدمی اس کی بیوی کو ورخلاتا رہتا ہے اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ درپردہ دوستی کر لی ہے۔ یہ تھانے دار اس آدمی کا دوست یا غالباً رشتہ دار تھا۔ اس نے تھانے دار کو بتایا کہ وہ اس آدمی کو کسی سے قتل کرانا چاہتا ہے۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے کیونکہ کرائے کے قاتل پکڑوا بھی دیا کرتے ہیں۔ تھانے دار نے دوستی یا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے اسے کہا کہ وہ اسے اس کام کے لیے اپنا آدمی دے گا جس کے پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے پکڑے جانے کا واقعی کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں پولیس کا ہی آدمی بن چکا تھا، اور یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ میں دھوکہ دوں گا کیونکہ میری دکھتی رگ تھانے دار کے ہاتھ میں تھی۔ میں اس کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی باتیں سنی اور میں سوچتا رہا کہ میں قتل کر سکوں گا یا نہیں۔ یہ میرے لیے ناممکن تھا، لیکن میں قتل کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہمیں برما سے آنے والے کئی لوگ ملے۔ ان میں سے بعض نے کرائے کے خچروں پر سامان اور بچوں کو لاد رکھا تھا۔ بعض سے ہم نے برما کے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ جاپانی فوجیں اس طرف بہت تیز رفتاری سے آ رہی ہیں۔ یہ لوگ دہشت پھیلاتے جا رہے تھے۔ آسام کے اس سرحدی علاقے کے لوگ بھی بھاگے آ رہے تھے جو برما سے ملتا تھا۔ ہم اسی طرف جا رہے تھے۔ میرا گاؤں بھی اسی طرف تھا جہاں سے میں کچھ عرصہ پہلے بھاگا تھا۔ ہمیں چلتے چلتے دن گزر گیا۔ اس آدمی کا گاؤں بہت دور تھا، آگے پہاڑی علاقہ آ گیا۔ ہمیں کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے آدمی نے کہا کہ جانے دو، معلوم نہیں کون ہے۔ اسے جلدی یہ تھی کہ میں اس کے گاؤں میں جلدی پہنچ جاؤں اور اس کے بتائے ہوئے آدمی کو قتل کر دوں۔ میں عورت کی چیخوں سے بھاگ نہ سکا۔ معلوم نہیں کون تھی وہ، جو کوئی بھی تھی اس پر کوئی ظلم کر رہا تھا۔
میرے پاس تھانے دار کا دیا ہوا لمبا خنجر تھا جو میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ میں اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر اس ٹیکری پر چڑھ گیا جس کے پیچھے سے عورت کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ ٹیکری اونچی نہیں تھی، سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایک آدمی گرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک آدمی کے سینے پر ویسا ہی خنجر رکھا ہوا تھا جیسا میرے پاس تھا۔ 2-3 سال کی عمر کا ایک بچہ پاس کھڑا رو رہا تھا اور جس آدمی کے سینے پر خنجر رکھا ہوا تھا اس نے بہت ہی چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان مظلوموں کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اوپر سے انہیں للکارا اور خنجر نکال کر دوڑتا ہوا ٹیکری سے اترنے لگا۔ میں اس طرح چلانے لگا جیسے میرے ساتھ بہت سے آدمی ہوں اور میں انہیں بلا رہا ہوں۔ جتنی دیر میں نیچے پہنچا وہ دونوں بدمعاش بھاگ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ عورت میری سوتیلی ماں اور وہ آدمی میرا اپنا باپ تھا۔ کچھ دیر تک تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باپ نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا تم کہاں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ برما میں جاپانی قتل عام کر رہے ہیں اور آسام کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کی فوج کو بھی پسپا ہوتے اور ادھر کو بھاگ کر آتے دیکھا تھا۔ گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ میرا باپ بھی اپنے خاندان کو ساتھ لے کر بھاگ آیا۔ انہیں گاؤں سے چلے 2 دن گزر گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں جوان اور اچھی صورت کی تھی۔ ان 2 آدمیوں نے اسے دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ میرا باپ ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ خدا نے مجھے شاید اس نیکی کے لیے زندہ رکھا تھا۔ مجھے باپ اور سوتیلی ماں سے نفرت تھی۔ ان کی وجہ سے میں بے گھر ہو کر ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا تھا، لیکن میرے دل میں رحم کی ایسی لہر آئی کہ دل سے نفرت نکل گئی۔ یہ دونوں بچے میری سوتیلی ماں کے تھے جو میرے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میرا باپ اور سوتیلی ماں مجھ سے بہت ہی شرمسار تھے۔ باپ نے تو کچھ نہ کہا۔ سوتیلی ماں نے روتے ہوئے میرے آگے التجا کی کہ میں اسے اپنی حفاظت میں لے لوں۔ یہ تو میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ انہیں اس ویرانے میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ مجھے جو آدمی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اسے میں نے دھوکہ دیا۔ اسے کہا کہ وہ مجھے اپنا گاؤں بتا دے، میں انہیں ذرا آگے تک چھوڑ آؤں۔ وہ مجھے جانے نہیں دے رہا تھا اور میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت وہ واپس پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا۔ اس نے پھر ضد کی تو میں نے اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ تم جانتے ہو میں پیشہ ور قاتل ہوں۔ اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو تمہیں قتل کر کے غائب ہو جاؤں گا۔ تم اپنے گاؤں جاؤ، میں صبح سویرے آ جاؤں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے اور اس کے ساتھ میری سوتیلی ماں ہے۔ میرے دماغ میں بڑی اچھی ترکیب آ گئی۔ میں نے اسے الگ کر کے کہا، میں تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں چلتا ہوں، لیکن تمہارا کام اس شرط پر کروں گا کہ مجھے 2 خچر دے دو۔ میں ان دونوں کو شیلانگ تک پہنچا کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر یہ کام کر دو تو میں تم سے قتل کی اجرت نہیں لوں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ شام کے بعد ہم اس کے گاؤں پہنچے۔ راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس عورت کی خاطر ان کی مدد کر رہا ہوں یا کوئی اور وجہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں قتل کر سکتا ہوں لیکن کسی عورت کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی کچھ اور جھوٹی سچی باتیں کر کے اس پر اپنا اعتبار جما لیا۔ اس نے 2 خچروں کا انتظام کر دیا جو مجھے معلوم نہیں کہ اس کے اپنے تھے یا کسی سے رات بھر کے لیے مانگ کر لایا تھا۔ میں نے ایک پر باپ اور ایک بچے کو اور دوسرے پر سوتیلی ماں اور چھوٹے بچے کو سوار کرایا اور بنگال کا رخ کر کے چل پڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ رات کو جاگتے رہنے کی کوشش کریں، ساری رات چلنا ہے۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ برما سے بھاگ کر آنے والے بعض اکیلے لوگوں کو آسامیوں نے روک کر لوٹ لیا تھا۔ عورتیں بھی اغوا ہوئی ہوں گی۔ باپ اور سوتیلی ماں مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں اتنا عرصہ کہاں رہا اور کیا کرتا رہا۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہ بتایا کہ شیلانگ میں کسی کے گھر نوکری کر لی تھی۔ سوتیلی ماں میرے ساتھ بہت پیار کی باتیں کرتی تھی جن میں خوشامد بھی تھی۔ اسے شاید ڈر تھا کہ میں اس سے بدسلوکی کا انتقام لوں گا۔ میں نے کوئی فالتو بات نہیں کی۔ ساری رات چلتے رہے۔ 2 بار باپ خچر سے اترا اور مجھے سوار کر دیا۔
صبح تک ہم بہت دور نکل گئے تھے، ذرا سا رکے، پانی پیا، جنگل سے جو پھل ملا وہ کھایا، بڑے بچے کو کھلایا، چھوٹے نے ماں کا دودھ پی لیا اور پھر ہم چل پڑے۔ 2-3 روز کی مسافت کے بعد ہم بنگال میں داخل ہوئے۔ یہ میمن سنگھ کا علاقہ تھا۔ وہاں پہنچتی پہلا حادثہ یہ ہوا کہ باپ جو راستے میں ہی بخار میں مبتلا ہو کر کرنے لگا تھا، بنگال پہنچتے ہی مر گیا۔ ہم بہت دن خراب ہوتے رہے۔ کسی نے بتایا کہ چٹاگانگ میں نوکری مل جائے گی۔ خچروں پر سوار ہوئے اور وہاں چلے گئے۔ وہاں بندرگاہ پر مزدوری مل گئی۔ جنگ کا زمانہ تھا، روزگار کی کمی نہیں تھی۔ دونوں خچر بیچ دیے اور بنگالیوں کی طرح ایک جھونپڑا بنا لیا۔ کھانے پینے کو ملنے لگا، زندگی بہتر ہو گئی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میری سوتیلی ماں کے طور طریقے اچھے نہیں۔ میری غیر حاضری میں وہ کسی آدمی سے ملتی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ میں نے اسے دھمکیاں دیں تو وہ میرے ساتھ لڑ پڑی۔ 4-5 دنوں بعد میں بندرگاہ پر کام کر رہا تھا تو وہ آ گئی۔ اس نے چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بڑی بے شرمی سے کہا، میں جا رہی ہوں، اپنا گھر جا کے سنبھال لو۔ میری سنے بخیر وہ چلی گئی۔ دور ایک آدمی کھڑا تھا، وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ میں نے اسے ایک بادبانی کشتی میں بیٹھتے دیکھا۔ میں اسے روک نہیں سکا، روکتا بھی کیسے؟ وہ میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ میرے باپ کی بیوی تھی، باپ مر چکا تھا، کشتی اسے معلوم نہیں کہاں لے گئی۔ وہ جوان تھی، اسے ایک ساتھی مل گیا تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی یا اسے کہیں چلتا کیا تھا۔ میں خوش ہوا کہ یہ بوجھ سر سے اترا۔ پھر میں چٹاگانگ میں ہی رہا۔ چند سال بعد بنگال مشرقی پاکستان بن گیا تو میں ڈھاکہ چلا گیا۔ اب میرا دماغ تیز ہو گیا تھا، وہاں بھی نوکری مل گئی اور غریب سی ایک بنگالن کے ساتھ شادی کر لی۔ ڈھاکہ مشرقی پاکستان کا دارالحکومت بنا تو اس شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ وہاں عمارتیں اور سڑکیں بننے لگیں اور کاریں چلنے لگیں۔ میرے 2 دوستوں نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے ڈرائیونگ سکھا دی۔ اس ہنر نے میرے لیے عزت اور بہتر زندگی پیدا کر دی۔ پرائیویٹ کاروں والوں کی نوکری کی اور سن 1970 کا سال آ گیا۔ اس سال کے آخر میں ملک کے اندرونی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ میرے جو ڈرائیور دوست بنگالی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ مغربی پاکستان کے جو لوگ یہاں ہیں ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے قتل عام بھی ہو جائے۔ میرا دل مانتا نہیں تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا بنگالیوں کے ساتھ تھا۔ وہ مجھے خفیہ باتیں بتاتے تھے اور میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ بنگالی اور غیر بنگالی میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مجھ پر خدا نے یہ کرم کیا کہ میرے دماغ میں یہ ڈال دی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ سمندر کے راستے کھلے تھے۔ میں ایک روز اپنی بیوی بچوں کو بحری جہاز میں سوار کرا کے کراچی لے آیا۔ یہاں کچھ خواری ہوئی لیکن ایک ٹیکسی مل گئی۔ بیٹا، میں نے تمہیں یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ خدا ہر کسی کو کسی نہ کسی یا بہت بڑے نیک کام کے اشارے اور موقع دیتا ہے۔ مجھے خدا نے اشارے دیے جو میں سمجھ گیا۔ میرا باپ مر گیا، سوتیلی ماں بھاگ گئی، لیکن میں آج بھی خوش ہوں کہ میں نے اس عورت کی عزت اور اپنے باپ کی جان بچائی تھی۔ اگر میں انعام کے لالچ میں قتل کرنے چلا جاتا تو میں خدا کی اس خوشنودی سے محروم رہتا۔ یہ اسی کا صلہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں مجھ جیسا ان پڑھ اور جنگلی بھوکا اور بے روزگار نہیں رہا، اور کراچی آ کر بھی میں خراب نہ ہوا۔ میں جاہل اور گنوار تھا، اس لیے خدا نے شاید مجھے ہدایت دینے کے لیے بچھو اور سانپ بھیجے۔ تمہیں تو خدا نے علم کی روشنی دی ہے، اس سے اپنا راستہ دیکھو۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔